एपिसोड नंबर 15 बाबे दहर। बाल माथे पर गिर रहे थे और शाल बाजू पे डाल रखी थी। शायद वो शोर सुनकर आया था और अभी तक शाल पहनने का वक्त ही नहीं मिला था। हर कोई इस दरवाजे के पार देख रहा था और जबल खान इनके कंधे के पीछे से इस खुले हुए दरवाजे को वो मुजाहमत के आखिरी निशान देख रहा था। तुम लोगों को किसी की नींद का ख्याल है कि नहीं? वो जमाई रोकते हुए बोला। 2 रातों से सोया नहीं था मैं। शाल खोलकर कंधों पे डाली। इसे सर्दी लगने लगी थी। यार कहवत तैयार करवाओ, सुबह सुबह दिमाग घुमा हुआ है। राहदारी में खड़े खड़े इसने हांग लगाई। अंदाज ऐसा नॉर्मल था कि जिसकी हद नहीं। वो आगे आया और फिर हंसला को देखा जो बेयकीनी से अभी तक बाहर देख रही थी। इसकी गर्दन पर खून के नन्हे कतरे थे। जबल को एकदम फिक्र सी हुई। वो आगे आया, इसकी गर्दन पे 2 उंगलियां रखकर इसका चेहरा ऊपर उठाया। तुम्हें तो कट लग गया है, इसको पट्टी करो, कुछ लगाओ। वो भाग गए। वो बड़बड़ाई। वो मेरी गर्दन पर पैर रखकर यहाँ से भाग गया है। वो सब इतनी आसानी से हमें बेवकूफ बनाकर चले गए। इसने जबल को देखा। वो भाग गए लाला। इसकी आवाज में नमी और तैश एक साथ घुल गया। जबल ने इसका हाथ अपने हाथ में लेकर हल्का सा दबाया। फिर बहराम खान को देखा। इसने इस तनाव में सर हिलाया और हाथ सीने पर रखकर सर को हल्का सा खम किया। अब वो अपने साथियों के साथ वहां से जा रहा था। वो आवाजें दे देकर लोग इकट्ठा कर रहा था। जबल के जहन के पर्दे पर एक मुलाकात वासिया हुई। कल रात 10 बजे के बाद कुर्सी पर बैठे जबल के अकम में खड़े बहराम पे स्क्रीन की रोशनी पड़ रही थी और वो स्क्रीन पर चलते तय खाने के मनाजर देख सकता था। अब ये लोग क्या करेंगे? मुझे लगता है ये लोग भागने वाले हैं। बहराम ने कयास लगाया। तुम्हें सिर्फ लगता है? मुझे यकीन है ये भागेंगे और यकीनन हम इनका ख्वाब तोड़ देंगे। मुझे ख्वाब नहीं, इनकी कमर तोड़नी है। बहुत पुरजोश है हमारे असीर। इन्हें लगता है वो सब कर सकते हैं। भागने दो, दौड़ लगाए, तभी तो इन्हें समझ आएगा रोजगार रेड ट्रैप है। यहाँ से कोई तब निकल सकता है जब हम चाहें। इनकी मुजाहमत बुरी तरह मात में बदल जाएगी। वो पुरसकून था तो हम इन्हें अभी से बता देते हैं यहाँ से भागना कितना मुश्किल है। बहराम ने सहूलत हल निकाला। बातें तजर्बों का मुकाबला नहीं करती बहराम खाना। वो इसी के अंदाज में खान को खींच कर बोला। भागेंगे तो गिरेंगे, गिरेंगे तो हिम्मत टूटेगी, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, इरादे कमजोर हो जाएंगे और फिर वो चटक जाएंगे। ये एक लंबा प्रोसेस है। बहराम उकताया। इसलिए तो मैं बास हूं, तुम नहीं। जबल की बात पर इसका चेहरा सुर्ख हुआ। वो हाथों से फैसला करने का आदी जो था। हाल सुबह 6 बजे कुछ है जो बहराम खान जानता है और मैं नहीं। हंसला की आंखों में कुछ था, कोई मान सा जो टूट गया था। आप जानते थे वो भागेंगे, आप जानते थे ना? वो बेयकीनी से पीछे को हुई। बेयकीनी बढ़ गई थी। आप मुझे ये बताना पसंद करेंगे कि आपने मुझे अंधेरे में क्यों रखा? इसकी आवाज बुलंद हुई। जबल का चेहरा अपने अजली बेतासुर अंदाज में वापस आ चुका था। बास मैं हूं, तुम या बहराम नहीं। फैसले मैं लूंगा, तुम या बहराम नहीं। तुम्हें मुझसे सवाल करने का हक नहीं है। आपने मुझे इसलिए नहीं बताया ना क्योंकि मैं एक लड़की हूं। जबल ने कराह कर आंखें बंद की। वो इस वक्त वजाहती मूड में नहीं था। इसका कहवा कहाँ है यार? आपने चाहे मुझे लड़कों की तरह पाला हो, चाहे मेरा बचपन घुड़ियों के साथ नहीं बल्कि बंदूकों के साथ गुजारा हो, लेकिन हूं तो मैं वही लड़की ना। आपने मुझे इसीलिए नहीं बताया ना। आप मुझसे झूठ बोलते रहे लाला। वो शाकी अंदाज में कहते पीछे को हुई। और तुमने मुझसे सच कब कहा? इसके लहजे में बेतुर्श सा तासुर आया। ये प्लान बनाते वक्त, इन चारों की तस्वीर स्क्रीन पर देखते वक्त तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम शंदान को जानती हो। तुमने झूठ क्यों कहा कि 3 साल पहले मोहब्बत में सिर्फ वो गिरफ्तार हुआ था? हंसला सांस नहीं ले सकी। वो पत्थर का मुजस्मा बन गई, आंखें एक नुक्ते पर साकिन। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि 3 सालों से तुम्हें कोई राइटिंग ब्लॉक नहीं है, बल्कि तुम गिल्टी हो, तुम लफ्जों से शर्मिंदा हो। मैंने तुम्हें लड़कों की तरह पाला है, गलत है। मैंने तुम्हें मजबूत लड़कियों की तरह पाला है, लेकिन तुम जज्बात के आगे हार गई। वो आगे आया। इसका चेहरा लट्ठे के मान सफेद पड़ चुका था। इसे लात मारकर वो छोटा सा शीशा इससे छीन कर इसी की गर्दन में घुसा देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी क्या?
یہ سوال نہیں تھا مگر اس کا جواب نہ ہی تھا۔ جذبات دیمک ہیں، تخت کھا جاتے ہیں۔ میں اپنے تخت کے آگے کسی قسم کے جذبات برداشت نہیں کروں گا، تمہارے بھی نہیں۔ وہ کئی لمحے گم گم سی کیفیت میں رہی۔ اس کا چہرہ طریق پڑ گیا تھا۔ کئی لمحے بعد وہ بولی تو اس کی آواز ہلکی تھی، مجھے ایک موقع چاہیے، میں اسے واپس لاؤں گی، میں اسے گردن سے پکڑ کر واپس لاؤں گی، مجھے ایک موقع چاہیے۔ وہ گویا گڑبڑائی۔ جبل خان چند پل اسے تکتا رہا، پھر آگے آیا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھ میں لیا۔ تم ایک بار پھر جذبات سے کام لے رہی ہو، پہلے ہمدردی، اب غصہ، انتقام۔ میرے ساتھ چلو، آدھا گھنٹہ بیٹھ کر سوچو اور پھر فیصلہ لو، ٹھیک؟ اس نے رک کر پوچھا۔ حنزلہ کی آنکھیں بھر گئی مگر وہ کچھ بولی نہیں۔ جبل خان اب یوں ہی اس کا ہاتھ تھامے اسے راہداریوں سے گزارتے ہوئے کہیں لے کر جا رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ چلتی رہی، چاہے آدھا گھنٹہ گزر جائے، چاہے آدھی صدی، وہ اسے واپس لائے گی، یہ طے تھا۔ وہ اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیسے کر سکتا تھا؟ 10 جنوری صبح 9:30 بجے بغیر کسی سمت کا تعین کیے کہیں سے نکل آنا بے وقوفی ہوتی ہے۔ نیم اندھیری گلیاں اب گھروں سے نکلتی روشنی میں ملک جلی سی روشنی میں ڈوب گئی تھی۔ برف باری ہنوز اسی رفتار سے ہو رہی تھی۔ چلتے چلتے وہ دونوں تھک چکے تھے۔ یہ راستہ نہیں تھا، یہ بے اختیار بدتدریج بڑھتی ہوئی سردی تھی جن کے جسم سن کیے دیتی تھی۔ کہیں کسی گھر کے باہر چھبے تلے چلتی شمع انہیں حسرت میں مبتلا کر دیتی تھی۔ قید سخت تھی، بے بس تھی، مگر آزادی، آزادی روح کھینچ رہی تھی، قدم جما رہی تھی۔ اگر میں تھوڑی دیر مزید یوں ہی چلتا رہا تو میں یہاں جم جاؤں گا۔ حسن کی لرزتی آواز پہ ذوالخوف نے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ واقعی قابل ترس لگتا تھا۔ اس کے کپڑے اور شال ذوالخوف کے کپڑوں کی طرح نہیں تھے۔ اگر وہاں اس قید خانے میں پڑے رہتے تو کیا مل جاتا؟ وہ بجھتے ہوئے دانتوں پر قابو پاتے ہوئے بولی، سب تو مل رہا تھا، کھانا پینا، کمبل، رضائی، تکیا، گدا۔ ہاں بس ہر 5 منٹ بعد پڑھنے والی چماٹ کو بھول جاؤ، باقی سب تو اچھا تھا۔ اور اس جبل خان کے لفظوں کا زہر بھول گئے ہو؟ با خدا میرے گھر میں کوئی مجھ سے ایسے بات نہیں کرتا تھا۔ اس کا ذکر آتے ہی اس کی زبان انگارے چبانے لگی۔ حسن خاموش رہا تو وہ چلتے چلتے رکی۔ تم سے کوئی ایسے بات کر سکتا ہے؟ اپنا گھر اپنا ہوتا ہے۔ میری تو خیر رہنے دو، میرے بہنوئی کے منہ سے میرے لیے بہت پھول جھڑتے ہیں، اور اگر اس بے موسم جھڑنے کی بات بہن سے کرو تو وہ فوراً گوپی بہو بن کر اپنے شوہر کا دفاع کرتی ہے۔ وہ جبل خان کم سے کم تانے تو نہیں دیتا تھا؟ تو تمہارا بہنوئی کیا بہت تانے دیتا ہے؟ اس نے جھک کر سڑک پر پڑی ایک لکڑی اٹھا لی۔ حسن بے بسی سے مسکرایا۔ یہ اس کی لو لینگویج ہے، لوگوں کو زج کرنا، ان کی برداشت آزمانا، اور آتے جاتے ہمیں یہ جتانا کہ اس سے زیادہ خوبصورت انسان اس دنیا میں کوئی نہیں، لہٰذا ہم اس کی تعظیم کریں۔ وہ دوبارہ چلنے لگا تو ذوالخوف بھی چلنے لگی۔ تو تم کرتے ہو تعظیم؟ میں بھی حسن سلطان ہوں، تعظیم کا تے بھی نہ کروں۔ اس نے ہنکار بھرا، پھر بڑی مشکل سے برف پر پیر رکھتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ قدم اٹھانے لگا۔ ہونٹ نیلے پڑ گئے تھے۔ تمہارا بازو ٹھیک ہے؟ زیادہ درد تو نہیں ہو رہا؟ ہو تو رہا ہے لیکن خیر ہے، بس یہاں سے نکل جائیں۔ تمہیں میری وجہ سے یہ سب جھیلنا پڑ رہا ہے، اگر تم سلطان کے ساتھ ہوتے تو شاید اتنی مشکلات نہ آتی۔ حسن نے گہری سانس لی۔ میں شکل سے لگتا ہوں گا لیکن اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ کسی کے کہنے پر کوئی کام کر لوں۔ میں یہاں تمہارے ساتھ اپنی مرضی سے آیا ہوں۔ ذوالخوف جواباً خاموش رہی۔ تھوڑی دیر بعد مزید چلتے رہنے کے بعد حسن واقعی ہام گیا تھا۔ اس کے بازو میں درد ہونے لگا تھا۔ کیا لگتا ہے مزید کتنا چلنا پڑے گا؟ یہ جگہ تو ختم ہی نہیں ہو رہی، کوئی بس اڈا، کوئی دکان، کچھ ہے ہی نہیں۔ حسن نے پوچھا، اس کمبخت نے میرا فون بھی رکھا ہوا ہے، ورنہ ہم گوگل میپ ہی دیکھ لیتے۔ اور سنو میری بات، یہاں اگر کوئی پوچھے ہم کون ہیں تو زبان سنبھال لینا اور کہنا ہم ٹورسٹ ہیں۔ اگر آدمی خوبصورت ہوا تو میں کہوں گا ہوں تو ٹورسٹ، لیکن آپ کا داماد بننے میں مجھے کوئی آر نہیں۔ لیکن ہمارے یہاں غیر برادری میں رشتہ داریاں نہیں کرتے۔ سنجیدہ ٹھہری ہوئی آواز پر وہ تھم گیا۔ ذوالخوف بھی تھم گئی۔ تھم جانے کی وجہ وہ آواز نہیں تھی بلکہ ان کی کمر کو چھوٹی پستول کی نال تھی۔
لمحے کے ہزاروں حصوں میں کوئی سرخف کے ہاتھ اس کی پشت سے لگا چکا تھا۔ کوئی ان کے عقب میں کب آیا؟ انہیں کچھ محسوس کیوں نہ ہوا؟ کوئی آہٹ نہیں، کوئی شور نہیں، کوئی سانس نہیں، کوئی مزاحمت نہیں۔ روزگر کی برف باری وفادار ہے، ہماری آہٹ کی خبر نہیں دیتی۔ وہ مسکراتا، یہ دل فریب لہجہ زرخف کو اپنے کانوں سے لاوا نکلتا محسوس ہوا۔ جبل خان سے اسے نئی سرے سے نفرت ہوئی۔ اس کے ہاتھ پشت پر باندھنے چاہے تو زرخف کے ہاتھ میں موجود پستول بھی نظر آئی۔ پستول میں رکھ لیتا ہوں، وزنی ہے خاتون، آپ کے ہاتھ تھک جائیں گے۔ اس کے ہاتھ سے پستول لے کر جیب میں اڑیس لی۔ اس کا ساتھی حسن کے ہاتھ باندھ چکا تھا۔ حسن نے مزاحمت نہیں کی۔ برف کے زارے آسمان سے گرتے رہے۔ روزگر سفید چادر اپنے سینے پہ تھاپتا چلا گیا۔ جال میں پھنس جائے تو کسی اور کی مسیحائی کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ وہ دونوں جس جگہ موجود تھے وہ ایک وسیع سا پتھریلا لمبے رگ پر پھیلا رستہ تھا، البتہ برف نے پتھروں کو ڈھانک دیا تھا۔ دونوں طرف میں پہاڑ تھے۔ اس گھر سے بھاگ کر وہ دونوں اندھا دھند بھاگتے رہے۔ برف میں ان کے بوٹ پھنس جاتے تھے، سانس اتھل پتھل ہونے لگتا تھا، مگر وہ رکے نہیں تھے۔ وہ دونوں ایک بار بھی رکے نہیں تھے، لیکن یہ رستہ ختم ہونے میں بھی نہیں آتا تھا۔ کئی بار وہ دونوں ٹھوکر کھا کر گرے تھے، اور ابھی بھی یہی ہوا تھا۔ زبرا شہنواز بھاگتے بھاگتے ایک پتھر سے ٹکرایا اور منہ کے بھل گر پڑا۔ اس کے گھٹنے اور ہتھیلیاں پوری طرح سن ہو گئے۔ سچ شکر کہ راستہ برف سے اٹا پڑا تھا، ورنہ انہیں مزید چوٹیں بھی لگ سکتی تھی۔ شاندان اس کے لیے رک گیا، پھر گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھا۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ برف باری نے سورج کو ڈھانپ رکھا تھا، ایسے میں وہ ایک دوسرے کے زخم تک نہیں دیکھ سکتے تھے۔ زبراج بس تھوڑی دیر اور بس تھوڑی دیر اور، مجھے لگتا ہے ہم یہاں سے نکلنے والے ہیں۔ وہ اس کے پاس جھک کر بیٹھا اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ زبراج گہرے سانس لینے لگا، ساتھ کرا بھی رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پیر بری طرح اکڑ رہے تھے، یہ سردی اس کے اعصاب کو شل کیے دیتی تھی۔ مجھ سے نہیں ہو رہا، مجھے لگتا ہے ہم یہی مر جائیں گے، ہم یہاں سے نہیں بھاگ سکتے شاندان۔ وہ کپ کپاتے لبوں پر قابو پاتے بمشکل بول پایا تھا، تمہیں ہمت کرنی ہوگی، میں تمہیں اس طرح گیو اپ کرنے نہیں دوں گا۔ بس تھوڑی دیر اور بس تھوڑا اور رستہ، پلیز زبراج۔ شاندان نے سہارا دے کر اسے اٹھایا۔ اس کے ہاتھ پیر خطرناک حد تک ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ مجھے ایک بار کوئی موبائل فون مل جائے، پھر تم دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ آدھا پاکستان مجھے لینے یہاں آ جائے گا۔ اس نے چلتے چلتے ہتھیلی پر بند ہاتھ کا مکہ مارا۔ فون چاہیے؟ آواز مؤدب اور ہلکی تھی۔ وہ کرنٹ کھا کر اپنے دائیں طرف دیکھنے لگا۔ حنزلہ احمد سے اس کے ہم قدم تھی۔ ہاں، اس کا چہرہ واضح نہ تھا، مگر شاندان اس کی موجودگی پہچانے کے لیے کسی قسم کی روشنی کا محتاج نہیں تھا۔ تمہیں بھی چاہیے فون؟ کوئی زبراج کے ساتھ آ کر رکا۔ اس نے گردن پیچھے کر کے دیکھا۔ وہ بہرام کا ہی آدمی تھا۔ ان کی آنکھیں مسکرا رہی تھی، مگر ہمارے دونوں کرداروں کی جان ہوا ہو چکی تھی۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ رک گئے، اور پھر انہوں نے اپنے گرد لوگوں کا دائرہ بنتے ہوئے دیکھا، جن کے ہاتھوں میں بندوقیں تھی، اور ان کا رخ ان کے سینے کی جانب۔ حنزلہ عین اس کے سامنے آ کر رکی۔ فون چاہیے شاندان صاحب؟ اس نے موبائل فون شاندان کی طرف بڑھایا۔ وہ چند پل اسے دیکھتا رہا، پھر جھپٹ کر موبائل اس کے ہاتھ سے لیا۔ وہ اسی کا موبائل تھا۔ اس نے جلدی جلدی پاسورڈ ڈالا، کنٹیکٹ لسٹ میں گیا۔ آئی جی، ڈی آئی جی، اسپیشل ٹاسک فورس کے نمبرز، مختلف عہدیداران، ایکٹیوسٹ، رپورٹرز، اینکرز، اس کے اپنے ماں باپ، لیکن وہ لاشعوری طور پر حرف زیڈ تک گیا، پھر تھم گیا۔ وہ اس کے ساتھ نہیں تھا، مگر وہ بھی اسی کی طرح مشکل میں تھا۔ زبراج، حسن، سرخف، یہی وہ لوگ تھے جنہیں وہ بغیر جھجک کچھ کہہ سکتا تھا، مگر اب وہ کیا کرے؟ اس نے اپنے باس کو کھال ملانی چاہی، مگر یہاں لگا تھا اس اصل جھٹکا۔ سگنل کی جگہ پر کچھ نہیں تھا، خالی نل، سناٹا۔ وہ تھم گیا، اس کے اندر تک خاموشی چھا گئی۔ اسے معلوم ہوا روزگر ریڈ ٹریپ ہے، یہاں سگنل نہیں، ہم نہیں بند کیے ہیں۔ وہ پرسکون انداز میں بولی، ہم ہی آن کر سکتے ہیں، پھر ہم بند کر سکتے ہیں، اور پھر آن کر سکتے ہیں، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوگا۔ روزگر سے گزرتی ہوائیں ہم سے وفادار ہیں۔ وہ مڑی اپنے ساتھیوں کو دیکھا، اور پھر مزید 2 قدم آگے بڑھ کر پستول شاندان کی گردن پر رکھ دی۔
ٹھنڈی نال جب اس کی گردن سے ٹکرائی تو اپنی جگہ جم گیا۔ اینی تھنگ فار لائلٹی، دھیمی آواز میں کہتے اس نے عقب میں کھڑے ہو کر اس کے گھٹنوں پر لات مار دی۔ وہ جھک گیا، گر گیا۔ اس کے ساتھیوں نے زبراج کی گردن پر پستول کا دستہ دے مارا۔ وہ گھٹنوں کے بل جھک گیا۔ وہ دونوں پکڑے جا چکے تھے۔ موتی نے ہر لمحہ اپنے قریب آتی محسوس ہوئی۔ مزاحمت کئی بار مقابلے جیسی ہوتی ہے، یا پھر اس سے بھی بری، کیونکہ جب مزاحمت کے بعد کوئی دھر لیا جائے وہ آسانی سے چھوڑا نہیں جاتا۔ یہ کوئی بازار سا تھا، دونوں طرف میں دکانیں اور دکانوں کے باہر رکھے سٹالز جن پر کپڑا ڈالا ہوا تھا۔ سٹال چونکہ جبے تھلے تھے سو برف باری سے محفوظ رہے۔ برف باری کی وجہ سے دکانیں اب تک نہیں کھلی تھی۔ وہ اوور کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اپنے اطراف میں نظر گھماتے ہوئے محتاط سے قدم اٹھا رہا تھا۔ وہ ایک ایک چیز کو سکین کر رہا تھا۔ اس کے انداز میں واضح تھا کہ اسے یہاں سے بھاگنے کی کوئی جلدی نہیں ہے۔ کئی بار وہ سٹالز کے پاس رک جاتا، کپڑے ہٹا کر چیزیں ٹٹول کر دیکھتا، چوڑیاں، میک اپ، جولری، جوتے، وہ ایک ایک چیز ہاتھ میں اٹھا کر دیکھتا، پھر آگے بڑھ جاتا۔ اونچے قد اور زخمی چہرے والا آدمی وقت گزاری کر رہا تھا۔ یہ راستہ ڈھلوانوں سے اتر کر نیچے کی طرف لے جاتا تھا، یعنی سلطان صفدر یہاں آنے سے پہلے بلندی پر تھا۔ اس کے بعد وہ یہاں اس بازار کی طرف آیا۔ پہاڑوں کی بلندیوں پر پہنچ کر اس نے کیا کیا یہ راز کہانی پر ادھار رہے گا، مگر یہاں وہ وقت گزار رہا تھا، صرف اور صرف وقت گزاری۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کسی آدمی کو دکان کھولتے ہوئے دیکھا تو اسی طرف چلا آیا۔ آدمی نے اسے دیکھا تو مسکرایا۔ گاؤں دیہات کے لوگ اپنے مہمانوں کو پہچان لیتے ہیں۔ سلطان ان کے قریب آیا تو انہوں نے اسے اندر چلنے کی دعوت دے ڈالی۔ تھوڑی دیر بعد وہ موڑے پر بیٹھے تھے، ہاتھوں میں سبز چائے اور پلیٹ میں میٹھی ڈالی رکھی تھی۔ سلطان 3 پیالے خالی کر چکا تھا۔ وہ بوڑھے کی بات سن کر فر پشتوں میں جواب بھی دے رہا تھا۔ اسے اتنی اچھی پشتو آتی تھی۔ اب وہ بوڑھا اسے اپنے ساتھ آج چھوٹے بچے کے متعلق بتا رہا تھا۔ سلطان مسکرا کر سنتا رہا، پھر اس کی پڑھائی کے متعلق کچھ مشورے دیے۔ بوڑھا مشکور ہوا۔ اسی پل باتوں کی آواز میں جیپ کے انجن کی آواز بھی شامل ہوئی، چائے کی خوشبو میں گاڑی کے دھوئیں کی بو بھی شامل ہوئی، اور پیٹرول کی تازہ مہک بھی۔ سلطان نے چائے کے آخری گھونٹ بھرے، مزید چائے کا ارادہ ترک کیا۔ اسے لینے والے آ چکے تھے، اب اسے جانا تھا۔ جیپ دکان کے باہر آ کر رکی۔ سلطان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، بوڑھے سے مسافہ کے لیے ہاتھ ملایا۔ وہ اس کے ہاتھ کو چوم چکا تھا۔ یہی عمل سلطان نے بھی دہرایا، اور جب پلٹ کر دیکھا تو بہرام کے ساتھ 2 اور لوگ بھی تھے۔ ان کے ہاتھوں میں اسلحہ تھا۔ بازار کی سیر ہو گئی ہو تو واپس چلیں؟ ہاں بالکل چلتے ہیں، یہاں سردی ہے بہت، وہ معمول کے سے لہجے میں بولا۔ باقیوں کو لے آئے ہو؟ کہاں تھے؟ روز گڑھ کی حدود میں نا۔ بہرام نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خود ہی چل کر آیا اور جیپ کی پچھلی نشست پر آ کر بیٹھا۔ واپسی پر وہ اس سے ہلکی پھلکی باتیں کرتا رہا، بلکہ ایک ڈھابے کے باہر رک کر اس نے خستہ پراٹھا کھانے کی فرمائش بھی کی تھی، جسے بغیر کسی حیل و حجت کے مان لیا گیا۔ کچھ تھا جو غیر معمولی تھا۔ ہر تھوڑی دیر بعد وہ کسی نہ کسی شے، انسان، سڑک کے بارے میں تبصرے بھی پیش کرتا رہا تھا، یوں جیسے وہ دوستوں کے ساتھ لانگ ڈرائیو پر نکلا ہو، اور بالآخر آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ اس زندان میں واپس لائے گئے تھے۔ اب کی بار ان کی رسیاں سختی سے باندھی گئی تھی۔ اب کی بار ان کے لیے کسی قسم کی نرمی کا مظاہرہ نہیں کیا جانے والا تھا۔ اب کی بار کوئی رعایت نہیں، یہ بات وہ محسوس کر چکے تھے۔ اس بار ان کے چہرے سخت تھے۔ انہیں تہہ خانے کے وسط میں گھٹنوں کے بل ہاتھ باندھ کر بٹھایا گیا۔ ان 5 لوگوں کے سامنے اس وقت جبل خان بیٹھا تھا، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے، آنکھوں میں صفاقی تھی اور ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ۔ پیلے بلب کے نیچے اس کا مسکراتا چہرہ موت کا چہرہ لگتا تھا۔ اس کی سرمئی آنکھیں صفاق لگتی تھیں۔ بخیر راگلے، ونس اگین۔ 3 دن بعد اس تہہ خانے میں پہلی بار سانسوں کے رک جانے کی آواز سنی تھی۔ کچھ تھا جو ہونے والا تھا۔ حصہ دوئم، سازش۔ موجودہ دن سے 1 دن پہلے، 9 جنوری، وقت رات کے 3:30 بجے۔ پرسرار سی خاموشی نے ہر اور اپنے پر پھیلا رکھے تھے، ایسے سیاہ پر جن کے پار کوئی روشنی، کوئی اجالا کسی کو چھو کر بھی نہیں گزرتا تھا۔
دور پہاڑوں سے بھیڑیوں کی آواز سارے گاؤں میں گونج رہی تھی۔ کسی دکان کے باہر جلتی زرد روشنی میں پروانے رقص کرتے نظر آ رہے تھے۔ بہتی ابشاروں کا شور رات کی اس پر خوفناک سا تاثر دیتا تھا۔ ایسے میں تہ خانے کی مدھم روشنی میں فرش پر چٹ لیٹے 5 لوگوں کے درمیان کسی ایک کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ آنکھیں پچھلے 3 گھنٹوں سے ہی کھلی تھی۔ اس نے اپنے دائیں بائیں دیکھا۔ اس کے دوست، اس کا خاندان سو رہا تھا۔ وہ پچھلی دونوں راتوں میں اسی طرح سوئے تھے، مگر کوئی ایک تھا جسے نیند نہیں آ سکی تھی، وہی جو اس وقت اپنی رضائی اتار کر باہر نکل رہا تھا۔ گپ اندھیرے کے باعث اس کے وجود کا تعین کرنا مشکل تھا۔ اس کے قدم جیسے چھاپ پیدا کرنا جانتے ہی نہیں تھے۔ اس نے اٹھتے ہوئے باقی 4 لوگوں پہ لحاف درست کیا، ذرا سے فاصلے پر بیٹھ کر جھک کر اپنے پیروں میں جوتے ڈالے، اور اب وہ وجود تہ خانے کے دوسرے حصے کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں کاٹ کا باڑ تھا۔ فرش کے پاس جھکتے ہوئے اس نے ذرا سی کوشش سے لکڑی کا تختہ اوپر اٹھایا، پھر ایک محتاط سی نظر دوسری طرف سوئے ہوئے لوگوں پہ ڈالی۔ سچ شکر ان میں سے کوئی جاگا نہیں تھا۔ تختہ اٹھایا گیا تھا۔ وہ اسی طرح لکڑی کے 3 سے 4 تختے اٹھاتا چلا گیا۔ تعجب کی بات یہ تھی کہ ان تختوں کے پار ایک الگ دنیا تھی جہاں جانے کے لیے لوہے کے چکردار زینے تھے۔ وہ وجود اب زینوں پر پیر رکھے نیچے اتر رہا تھا۔ اس کے انداز میں جیسے کوئی عجلت نہیں تھی، کوئی نیا پن نہیں تھا۔ وہ ان راستوں سے واقف تھا۔ ایک ہاتھ سے زینوں کے گرل تھامے مضبوطی سے قدم جماتے وہ نیچے اتر آیا۔ لکڑی کا فرش مگر ایک جدید سی دنیا۔ دیواروں پہ چاروں طرف مختلف حجم کی سکرینز لگی تھی جن کے آگے لمبی میز تھی، اور اس میز کے گرد صرف ایک کرسی تھی، صرف ایک۔ یہ ایجنٹ کی ورک پلیس تھی، یہ ایجنٹ کی ریاست تھی، اور اس نے بانٹنا نہیں سیکھا تھا۔ عجیب کوف سی ہوتی تھی اسے حصے داری میں۔ دفتر ان سیاہ ہوئی سکرینز پر زندگی کی رمق دوڑی۔ ایجنٹ کرسی پر بیٹھا اب مختلف کی ورڈز دبا رہا تھا۔ اس پرسرار سی خاموشی میں وہ بٹن ایک واحد آواز تھے۔ سکرینز پر کئی منظر روشن ہوئے، 4 اسیروں کے گھر، ورک پلیس اور ان کے اہل خانہ کے چہرے، سب مطمئن تھے، فکر کی کوئی بات نہیں تھی۔ ایجنٹ کو تسلی سی ہوئی۔ اب وہ سوشل میڈیا پر مختلف ہیش ٹیگ سرچ کر رہا تھا۔ 4 اسیروں کے اہل خانہ کے اکاؤنٹس، بظاہر سب ٹھیک تھا، پرفیکٹ۔ اب وہ کسی اسکیپر نامی شخص کی طرف سے آئی ای میلز پڑھ رہا تھا۔ اب کس نے کی بورڈ پر کچھ بٹن دبائے۔ دائیں طرف دیوار میں نصب سکرینز کے درمیان ایک دروازہ کھلا، یوں جیسے سکرینز 20 سے جدا ہو گئی ہو۔ کوئی اگر پہلی بار یہ منظر دیکھتا تو یقیناً اس کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے ساکت ضرور ہوتی، مگر اس آدمی کے لیے یہاں کچھ بھی نیا نہیں تھا۔ دروازے کی چوکھٹ پر وہ کھڑا تھا، وہی جس کی آنکھیں سرمئی تھیں، وہ جو اندھیروں میں روشنی تھا، جو ابلیس کی سی خصلت رکھتا تھا، مگر کچھ تھا اس میں جس شر کو مکمل طور پر اس سے حاوی نہیں ہونے دیتا تھا۔ اس کی شال کے پلوں پر مٹی کے داغ تھے۔ ایجنٹ نے ان داغوں کے سیاق و سباق سے واقف تھا، مگر اس نے نظریں موڑ لی۔ یہ کام اسے بخوبی آتا تھا۔ جبل خان کو اس کے انہی نظروں کی بے تنائی سے رنج ہوتا تھا۔ بہرام کو سمجھاؤ، اس کا ہاتھ بہت جل رہا ہے، میں نے کہا تھا نا، چہرے پر نہیں مارنا۔ وہ کی بورڈ پر بٹن دباتے ہوئے کچھ خفگی کے عالم میں کہہ رہا تھا، ساتھ اپنے چہرے کو ہلکا سا چھوا، تھوڑی پر زخم سا تھا۔ اور باقی لڑکے، وہ اپنے باپ کی دعوت کھانے آئے ہیں یا ان کی ماں کا ولیمہ ہے کیا؟ اتنی سستی کیوں دکھا رہے ہیں؟ میں آپ کا پیغام پہنچا دوں گا ایجنٹ، جبل خان اس کے عقب میں کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ اس کی نظر اب اسکرین پر تھی۔ جبل، تمہیں جو ذمہ داری دی ہے اس سے بالکل بے فکر ہوں میں، لیکن بہرام وہ بہت جلد کچھ نہ کچھ کرنے والا ہے، کہ تم اس کے لیے تیار ہو؟ بہرام کیا کر سکتا ہے؟ وہ جیسے جاننا چاہتا تھا۔ کچھ بھی جن میں سرفرست ہے، بے وقوفی بھری بغاوت ہے، وہ جلد باز ہے، اور مجھے یقین ہے وہ بہت جلد کچھ نہ کچھ کرے گا۔ تم سے تیار رہنے کو اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ تم اس کے ساتھ ہوگے۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا جبل، یاد رکھنا جو میں نے کہا ہے اس سے نہ ایک لفظ زیادہ کرنا نہ ایک لفظ کم۔ اسکرین پر مختلف نمبر چلنے لگے تھے، سبز سرخ رنگ میں لکھی سطور ابھر رہی تھی۔ جبل خان کو آج تک اس کا یہ کام سمجھ نہیں آ سکا تھا۔ ایجنٹ بیک وقت سا سکرینز پر چلتے ان 17 سطور اور نمبرز کے حسب و نصب کا پتہ لگا سکتا تھا۔ اس نے اس کام کو اپنی زندگی کا نصف حصہ دیا تھا۔ مجھے آپ کے دماغ پر یقین ہے۔ اس کا لہجہ مؤدب تھا، اس کی آنکھوں میں بے پناہ عقیدت تھی۔ مجھے یقین ہے
آپ جو کریں گے وہ بہترین ہوگا۔ ایجنٹ کی انگلیاں کی بورڈ پر ایک لمحے کے لیے ساکت ہوئی، چہرے کی رنگت بدل گئی، گلے میں گلٹی سے ابھر کر معدم ہوئی۔ مجھے اتنی عقیدت سے نہ دیکھا کرو، میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھتے ہو۔ میں آپ کو کیا سمجھتا ہوں؟ فرشتہ، اس کے لبوں سے بے ساختہ نکلا۔ روز گٹ کے لیے فرشتہ ہی ہیں آپ، اور باقی دنیا کے لیے شیطانوں سے بڑا شیطان۔ وہ تلخی سے مسکرایا۔ دنیا کا کیا ہے، وہ بھلا کسی سے خوش ہوئی ہے کبھی؟ آپ کے اپنے لوگ آپ کو سراہتے ہیں۔ روز گٹ کے ہر بچے کو آپ کے جیسے بننا ہے۔ جاری۔ رک جائے۔ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا، تو پلیز لائک کر دے، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔